तमाम रूहानी अमराज और मसाइल के हल के लिए पीर महमूद उल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा, अम्मा बाद। जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम कुरान पाक, उसका हर लफ्ज़, हर हर्फ, हर आयत, हर सूरत, उसके अंदर बेशुमार जो हैं वो ख़ज़ाने हैं, फ़्यूज़ व बरक़ात हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलाम के अंदर बहुत ही ज़्यादा तासीर है, उसमें रूहानियत है, कमालात हैं, अजाइब व गराइब हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलाम मुक़द्दस के अंदर एक ऐसी आयत है जिसको आयतुल कुर्सी कहा जाता है। तो आयतुल कुर्सी जब नाज़िल हुई तो इसके साथ 70,000 फ़रिश्ते उतरे। यानी आयतुल कुर्सी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसे प्रोटोकॉल के साथ नाज़िल फरमाया कि हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम के अलावा 70,000 फ़रिश्ते आयतुल कुर्सी के नुज़ूल के वक़्त साथ उतरे। और आयतुल कुर्सी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पूरे कुरान मुक़द्दस के अंदर वो वाहिद ऐसी आयत है जिसके अंदर 18 मरतबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इसम मुबारक है। एक आयत के अंदर 18 बार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम इसमें आता है, एक आयत के अंदर। यानी एक आयत के अंदर 18 इसम आज़म है और अल्लाह का हर इसम ही इसम आज़म है। और 18 बार इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इसम गिरामी और इसम मुबारक जो है वो आता है। ये ऐसी मुबारक आयत है। इसी तरह आयतुल कुर्सी की जो हरूफ हैं वो 170 हैं। 170 इसके हरूफ हैं और इसके साथ 17 और 170 और 7, 3, 1 इस तादाद का बहुत गहरा ताल्लुक़ है आयतुल कुर्सी के अमल के साथ। हदीस मुबारक के अंदर आता है कि कोई मुसलमान और नमाजी फ़र्ज़ नमाज के बाद एक बार आयतुल कुर्सी पढ़ ले तो उसके और जन्नत के दरमियान सिर्फ मौत हाइल है। यानी इधर वो मरा, फ़ौरन जन्नत में पहुंच गया। यानी एक बार आयतुल कुर्सी हर फ़र्ज़ नमाज के बाद जो लाजमी पढ़ेगा, इसके ऊपर मुदावमत अख्तियार करे और अपने ऊपर इसको लाजिम कर ले, तो जैसे ही वो दुनिया से आँख उसकी बंद होगी फ़ौरन जन्नत में दाखिल हो जाएगा। उस बंदा मोमिन के दरमियान और जन्नत के दरमियान सिर्फ मौत हाइल है जो एक बार पढ़े। इसी तरह जो 3 बार आयतुल कुर्सी को पढ़े वो अगली नमाज तक अल्लाह की हिफाजत में रहता है। हर शर से, हर फितने से, हर मुसीबत से, हर बीमारी से, हर आफत से, हर दुश्मन से, हर हासिद से, हर फितने से, हर शरीर इंसान से अल्लाह ताला और जिन्नात में से, शयातीन में से और तमाम मखलूक़ात के शर से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी हिफाजत फरमाते हैं। इसके बेशुमार फ़ज़ाइल हैं, बेशुमार इसके फ़्यूज़ व बरक़ात हैं। इसी तरह सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक मशहूर वाक़या है कि वो एक दफ़ा एक जगह वो पहरा दे रहे थे, वहाँ गल्ला था, तो एक रात वो चोरी हो गया। तो दूसरी रात फिर चोर आया तो उन्होंने पकड़ लिया। जब उसको पकड़ के उसके ऊपर चढ़ के लेटा के तो उसने कहा कि तू कौन है? उसने कहा मैं इब्लीस हूँ, तो मुझे छोड़ दे, मैं वादा करता हूँ कि मैं दोबारा नहीं आऊँगा। मैं आपको एक तोहफ़ा दे के जाता हूँ, मैं एक बात आपको बताता हूँ। तो उन्होंने कहा कि बता। उसने कहा कि अगर कोई आयतुल कुर्सी पढ़ के किसी चीज़ के ऊपर फूंक ले तो इब्लीस और उसके जितने भी चेले और शयातीन हैं उस चीज़ में वो दखल नहीं दे सकते, उसको चोरी नहीं कर सकते। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाज़िर हुए और आकर अर्ज़ किया, या रसूल सल्लल्लाहु ये वाक़या हुआ रात को। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो है तो झूठा लेकिन बात सच्ची कर गया। है तो झूठा, आपको सच्ची बात बता गया। ऐसा ही है, आयतुल कुर्सी के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हिफाजत का वादा है। इसी तरह आप जब सफ़र के लिए निकलें, घर से निकलते हुए 7 बार आयतुल कुर्सी पढ़ लें तो वापसी तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हिफाजत में वो रहता है बंदा। वापसी तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी हिफाजत फरमाते हैं। इसी तरह हमारे अकाबिर मशाइख और असलाफ़ का एक बड़ा मुजरब अमल है कि अगर आप किसी से रुखसत हो रहे हैं तो आप उसके हाथों में हाथ दे के, यानी उसको मिलते हुए आखिरी मुसाफ़ा करते हुए हाथों में हाथ दे के आप एक बार आयतुल कुर्सी पढ़ेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब आप दोबारा मिलेंगे उस वक़्त तक दोनों की हिफाजत फरमाएंगे। चाहे उसमें कई महीनों का वक्फ़ा हो, चाहे कई हफ़्तों का हो, चाहे कई दिनों का हो। ये हमारे अकाबिर का बहुत मामूल है। मुझे भी इजाज़त है, ये हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामद बरकातुहुल आलिया का भी ये ख़ास अमल है। तो इसी तरह आयतुल कुर्सी के बेशुमार फ़ज़ाइल हैं। एक और है कि जिसने आयतुल कुर्सी हर नमाज के बाद 7 बार पढ़ ली, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको हर गुनाह से भी उसकी हिफाजत फरमाएंगे
اور اللہ رب العزت اس کو رزق حلال وافر مقدار میں بے حساب عطا فرمائیں گے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اگر 7 بار کوئی پڑھ لے۔ اسی طرح اگر کوئی 70 بار آیت الکرسی پڑھ لے تو اس کے پورے گھر کی، پورے خاندان کی اور پورے اس کے محلے کی اللہ رب العزت حفاظت فرماتے ہیں فرشتوں کے ذریعے سے۔ بہت سارے ایسے واقعات ہیں۔ ایک خاص واقعہ مجھے یاد ہے کہ ہمارے ایک تعلق والے تھے، ان کے گھر میں جنات تھے، شیاطین بہت خبیث قسم کے، بہت تنگ کیا ہوا تھا ان کو۔ تو مجھے انہوں نے کہا، میں نے جا کے وہاں عمل کرنے کے لیے ابھی میں نے وہ مصلی بچھایا، حصار کیا، تو میں نے پڑھائی شروع کی۔ وہ پڑھائی میری سب سے پہلے آیت الکرسی کی تھی، 313 کی میں نے وہ پڑھنی تھی۔ ابھی میں نے 5-6 بار پڑھی تو رات کا ٹائم تھا، ان کی لائٹیں بند ہو گئی اور آوازیں آنا شروع ہو گئی کہ پڑھائی بند کر دیں، ہم جا رہے ہیں، ہم جا رہے ہیں، ہم پڑھائی بند کر دیں۔ چیخ شور شرابہ تھا سارا۔ بہرحال میں عمل مکمل کر کے اٹھا، میں نے کہا اب آپ کو صفائی کر کے ہی بھیجیں گے۔ اس حد تک شریر جنات کے لیے، شیاطین کے لیے اور خبیث جنات کے لیے آیت الکرسی سمجھے کہ ایٹم بم ہے۔ جس طرح امریکہ طالبان سے ڈرتا ہے نا، اسی طرح آیت الکرسی سے جنات اور شیاطین ڈرتے اور بھاگتے ہیں۔ اتنا زبردست عمل ہے۔ اصل چیز یقین کی بات ہے، یقین کی قوت ہے۔ اسی یقین کے ساتھ کہ اللہ رب العزت کی یہ ایک محتمم بالشان ایک آیت ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت کا 18 بار اسم اعظم ہے اور اس کے بہت زیادہ فیوز و برکات ہیں، اللہ کی حفاظت کا وعدہ ہے، اور اس میں اللہ نے جس چیز کو بھی احاطہ کیا ہوا ہے، ہر اس چیز کے شر سے اللہ رب العزت حفاظت فرماتے ہیں۔ اور اللہ کا احاطہ جو ہے کسی چیز، کوئی چیز یعنی اس سے باہر نہیں ہے۔ کون سی چیز ہے جو اللہ کی قدرت اور اس کے احاطے سے باہر ہے؟ ہر چیز اس کے اندر ہے۔ تو اس کا مطلب جو بھی کائنات ہے اور جہاں جہاں بھی گلیکسیز ہیں، کہکشائیں ہیں، جو بھی اللہ کی کائناتیں ہیں زمین و آسمان کے علاوہ بھی، وہ ہر چیز پہ اللہ کی ذات نے احاطہ کیا ہوا ہے۔ تو آپ اس ہر چیز کے، ہر مخلوق کے شر سے بچ جائیں گے۔ اتنی بڑی یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہر مخلوق کے شر سے اللہ کی کائناتوں کے اندر جس چیز پہ بھی اللہ کی قدرت کاملہ ہے اور اللہ نے اس چیز کو محیط کیا ہوا ہے، اس کے شر سے اللہ رب العزت حفاظت فرمائیں گے۔ اور جو بندہ 101 بار آیت الکرسی روزانہ پڑھے، اس کو اگر کوئی جنات میں سے یا انسانوں میں سے اس پہ کوئی ظلم کرے گا، اس کو تکلیف پہنچائے گا، تو وہ چند دنوں کے اندر ہلاک ہو جائے گا، مر جائے گا وہ۔ یہ اتنا سخت عمل ہے۔ حفاظت کیسا عمل ہے کہ اگر انسانوں میں سے یا جنات میں سے اس بندے کو کوئی اس پہ ظلم کرے گا، زیادتی کرے گا، اس کو تکلیف پہنچائے گا، تو اگر اس کا 101 بار پڑھنے کا معمول ہے تو وہ ظلم اور زیادتی اور تکلیف پہنچانے والا خود ہلاک ہو جائے گا اس عمل کی وجہ سے۔ اتنا سخت یہ پاورفل اور جلالی عمل ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم آیت الکرسی کم از کم ہر فرض نماز کے بعد 1 بار، ٹائم ہو تو 3 بار، اور وقت ہو تو 7 بار، نہیں ٹائم تو صبح و شام 17 بار، اور زیادہ وقت ملے تو دن میں 70 بار، زیادہ ٹائم ہو تو 101 بار، اور زیادہ ٹائم ہو تو 170 بار۔ یہاں تک ہمیں کم از کم اہتمام کرنا چاہیے۔ وقت ہیں، رمضان کے دن ہوتے ہیں، جس طرح جماعت میں جاتے ہیں وہاں وقت ہوتا ہے، اعتکاف پہ بندہ بیٹھتا ہے وہاں وقت ہوتا ہے، یا جہاں بھی فراغت کا وقت ہوتا ہے، معمولات اپنے روزمرہ زندگی کے کم ہوں، وہاں بندہ اس پہ مداومت کرے، اور اس کی بہت زیادہ برکات ہے۔ آیت الکرسی پڑھنے سے ایک قلبی سکون محسوس ہوتا ہے بندے کو، ویسے بھی روحانیت، اور ایسے اللہ تعالیٰ ہر شر سے، فتنے سے، وہ ہر کھڈے سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں کہ وہ آگے گزر کے دیکھتا ہے کہ میں اس گڑھے میں گرنے سے، اس کھڈے میں گرنے سے بچ گیا ہوں، میں آگے چلا گیا ہوں، اللہ نے میری حفاظت فرمائی ہے۔ یہ چند دن پہلے کا واقعہ یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری یہ گلی میں یہ سیوریج کا مسئلہ تھا، وہ کھدائی ہوئی تھی، آپ کو تو یاد ہوگا۔ تو میں رات کو آیا، کوئی تقریباً 1:45 کا ٹائم تھا، تو میں تیزی سے گلی میں داخل ہوا، تو میں وہ گاڑی پہ نہیں گیا تھا، 125 پہ گیا، تو میں اپنے دھیان آیا ہوں، مجھے نہیں یاد کہ گلی میں کھڈا ہے، اور گلی میں اندھیرا، یہ لائٹ بند تھی، ہماری لائٹیں جل رہی تھی، وہ وہاں تک روشنی نہیں تھی، تو وہ کھڈا بھی درمیان میں آپ نے دیکھا کتنا بڑا تھا، اس سے بڑا تکلیف کے ساتھ سائڈ پہ ہو کے گزرنا پڑتا تھا۔ تو میں اپنے دھیان آیا ہوں، میری نظر تھی سامنے کھڑکی پہ، میں نے کہا اس وقت 1:45 ہیں، اوپر ہماری لائٹیں چل رہی ہیں، اوپر کون سے بچے ہیں بیٹھے ہیں سرے، تو میری نظر ادھر تھی، دھیان میں نہیں تھا کہ کھڈا ہے، اور میں پوری سپیڈ میں گلی میں 125 پہ داخل ہوا، مجھے نہیں یاد کہ کھڈا ہے۔ تو جب میں سائڈ پہ ہو کے آگے چلا گیا تو میں نے کہا یہ تو کھڈا تھا بہت بڑا، تو میں ادھر سے ہو کے ایسے کیسے ہو گیا، میری سمجھ میں نہیں آیا، میں نے ہینڈل نہیں موڑا، مجھے یاد ہی نہیں ہے، واللہ مجھے نہیں یاد۔ آگے جا کے میں نے دیکھا یہ تو بہت بڑا کھڈا، اور میرے درمیان میں تھا، میں اسی روٹ پہ آ رہا ہوں، بالکل سیدھ میں آ رہا ہوں، اور یہ کیا ہوا، ایسے ہو کے ایسے میں آگے چلا گیا، تو پھر میں نے دیکھا یہ تو کھڈے کے اوپر سے میں آ گیا ہوں، بڑا کھڈا تھا وہ، اور گہرا کھڈا تھا، 5-6 فٹ کا آپ نے دیکھا۔ تو اللہ تعالیٰ خود حفاظت فرماتے ہیں۔
انسان کی عقل سمجھ اور شعور میں یہ بات نہیں آتی، وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ اللہ کا ایک تکوینی اور غیبی نظام ہوتا ہے حفاظت کا، جو انسان کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے۔ بہت سارے ایسے حادثات ہیں، آفات ہیں اور واقعات ہیں جس سے اللہ رب العزت انسان کی حفاظت فرماتے ہیں، جو وہ مڑ کے دیکھتا ہے کہ میں کہاں سے بچ کے آ گیا ہوں۔ وہ اعمال کے ساتھ ہوتے ہیں، اعمال کے ساتھ اللہ کی حفاظت کا وعدہ ہے، اور اعمال کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ ایمان اور یقین کامل ضروری ہے۔ یقین کامل ہو، عقائد صحیح ہوں، اعمال کے ساتھ اللہ کی حفاظت کا وعدہ ہے۔ تو ہمیں ہر حال میں حد الوسع کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اعمال کو اختیار کریں، اللہ کی حفاظت میں آ جائیں اور اللہ کی مدد کو، نصرت کو اپنے ساتھ لے لیں، اور اسی طرح ہر گناہ سے، ہر منکر چیز سے، ہر فتنے سے، ہر شر سے، بے حیائی سے، بدکاری سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور جب انسان اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ خود اس کی حفاظت فرماتے ہیں، انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا، وہ کئی گناہوں سے بھی بچ جاتا ہے، بہت سارے۔ جس طرح یہ داڑھی ایک بہت بڑا حجاب ہے، داڑھی کی برکت سے انسان کو اللہ رب العزت کئی گناہوں سے بچا لیتے ہیں۔ بغیر داڑھی کے بندہ ہوتا ہے، وہ کوئی گناہ کرتے ہوئے اس کو جھجک اور شرم محسوس نہیں ہوتی۔ اگر داڑھی والا ہوتا ہے تو اس کو تھوڑا سا احساس ہوتا ہے، ضمیر ملامت کرتا ہے، وہ کسی کے دیکھنے سے بھی ڈرتا ہے، اللہ سے بھی حیا ہوتی ہے، اور داڑھی کا ایک حجاب ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ ایک عمل ہے جو واجب عمل ہے، نبی علیہ السلام کی سنت ہے اور واجب عمل ہے، تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت بھی ہے اور واجب ہے۔ اس ایک داڑھی کے واجب پہ عمل کرنے سے اللہ رب العزت کئی گناہوں اور برائیوں سے محفوظ رکھتے ہیں اور حفاظت فرماتے ہیں۔ اسی طرح آیت الکرسی ہے، بہت سارے حفاظت کے اعمال ہیں، تو ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تمام روحانی امراض اور مسائل کے حل کے لیے پیر محمود الحسن توحیدی چینل کو سبسکرائب کیجیے۔